जवाब ये क्यों दे रही है ब्रो? मैं जा रहा हूँ यार, मैं चाहता था ये मैं जा रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ फलाना इसकी लड़के यार। उसने पहली मोहब्बत का पूछा था, मैं दूसरी मोहब्बत हूँ यार। ये कितनी गलत यार बात है। कोई हर बंदे का पास्ट होता, बनाता गया करता गया पहुंचता मैं 15 मिलियन फॉलोअर्स पर पहुंच गया। फिर जी टिकटॉक को याद आया कि यार हमारे तो इतने क्रिएटर्स हो गए हैं, क्या कोई अवार्ड शो करते हैं। उसमें मैंने जो पहला अवार्ड हुआ था उसमें मुझे फिर अवार्ड दिया गया था पब्लिक चॉइस। वो ही सिर्फ इकलौता अवार्ड था जो मतलब कि जो पब्लिक हाँ लोगों ने वोटिंग की थी। वोटिंग करते हैं। एक बड़ा आर्टिस्ट है जैसे फैसल कुरैशी है, ठीक है, फैसल कुरैशी को भी मेरे जितने लोग जानते हैं या मेरे से ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। मैं कहूँ कि मैं और फैसल कुरैशी ड्रामा इंडस्ट्री में भी ऐसे हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे तो कैसे हो? आप हैं कंजूस। ना मैं कंजूस हूँ यार ब्रो, मैं कंजूस हूँ चेक करो 80-90 हज़ार की शॉपिंग भी करवा रहा हूँ फिर भी कंजूस हूँ यार। और सब हमारा कोई एक फैमिली का ही तकरीबन 4 या 5 महीनों के अंदर 4 महीने लगा लो, 4 महीनों में 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसने कोई 10 दफा मुझे टोका है। तो यार ना तुम इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो, बस लंबी करूं छोटी करूं ब्रो? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आपका एक नॉन स्टॉप पॉडकास्ट में दोबारा से वेलकम करते हैं। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज के हमारे गेस्ट दो बहुत ही मज़ेदार किस्म के कैरेक्टर हैं जो कि लगते हैं इंसानों की तरह, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो असल में किसी और मखलूक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो चलें ज़्यादा बातचीत किए बिना उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी कंवल, जुल्करनैन और जलाल साहिब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र भाई, मेरी तो खैर है। तुमने मुझे तो कह दिया कि इंसानों की तरह लगते हैं, लेकिन तुमने जो बहन को कहा है ना, कोई मसला ये नहीं। तो अब ब्रो लाशें अब बिछाई तुम्हारा जाएंगी। हिसाब किताब होगा। अच्छा जुल्कर मैं अंजाम से नहीं डरता, ठीक है। अच्छा। तो जो बंदा अंजाम से नहीं डरता ना, उसका अंजाम भी बुरा होता है। तभी तुम एक जैसे कपड़े पहन के आए जलाल हो भाई, आज। हाँ, ये अच्छा देखिए आज पता मैंने ट्विनिंग की है अपनी आज बीवी के पहली साथ। दफा, मतलब पहली ये दफा नहीं, दूसरी तीसरी दफा कह सकती हो यार, 1-2 दफा पहले भी की हुई है। नहीं तुमने नहीं की। मैं तुम्हें कहती हूँ हमेशा के जुल्कर मेरे तरह के कपड़े पहन लो या मेरे कलर के कपड़े पहन लो। हाँ ये कहती है, लेकिन आज ना इसने जब भी अपने कपड़े निकाल लिए ना, मुझे कहती है अपने कपड़े निकाल दो यार, फ्रेश कर लें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं अलमारी खोलता हूँ, अलमारी खोलने के बाद मैंने कहा यार आज ट्विनिंग कर ही लेता हूँ अपनी बीवी के साथ। फिर मैंने बाहर जाके सूरज भी देखा कि सूरज कहाँ से कहाँ से वैसे क्या मसला क्या होता है अगर ट्विनिंग कर लो अपनी बेगम के साथ? यार असल में मर्दों को तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता कि वो ट्विनिंग का शौक नहीं होता, क्योंकि हम लोग पता है वो छपड़ी बॉयज, हमें लगता है कि यार हमारा जरा स्वैग उसी में है कि अगर बीवी ने किसी और कलर की कमीज शमीज पहनी हो, हम लोगों ने किसी और, जब ट्विनिंग हो जाए तो वो दोस्त कहते हैं तू भी बन गया। कॉन्ट्रास्ट टाइप होना चाहिए ना। इससे जलाल भी हमें एक किस्सा भी मुझे याद आता है कि हम लोग गए निकाह के बाद, पहला ट्रिप था फैमिली ट्रिप, मतलब जुल्कर के पूरे खानदान का। जुल्कर के जो बड़े भाई है ना जवाद भाई, वो जा रहे थे आउट ऑफ कंट्री, अमेरिका जा रहे थे, और उन्होंने फिर काफी देर बाद आना था, तो हम लोग चले गए। अच्छा ट्विनिंग नहीं की, प्रॉमिस अल्लाह की तरफ से। मैंने ना कपड़े, मेरी आदत है मैं हमेशा ज्यादा लेके जाती हूँ कि अगर एक मुझे नहीं सूट करेगा तो कम से कम मेरे पास दूसरी ऑप्शन हो। तो वहां पे मैं जुल्कर को रोज कहती थी जुल्कर कौन से कपड़े पहनने हैं। जुल्कर जो कपड़े निकालते थे ना, अल्लाह की तरफ से वो मेरे पास वही कलर होता था, मैं वो निकाल के प्रेस करके ना चलो जी रेडी हो जाना। तो वो जवाद भाई ने, मतलब उनमें थोड़ा सा, मतलब वो भी अपनी बेगमों से बहुत प्यार करते हैं, दोनों भाई बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रिजर्व होके, हमारे सामने नहीं, कमरे की हद तक। तो उन्होंने देखा एक दिन इन्होंने ट्विनिंग किया, अच्छा, दूसरे दिन किया, अच्छा, तीसरे दिन किया, अच्छा, चौथे दिन ना वो बोल ही पड़े तुसी की एक थान दे कपड़े लेके आए हो। नहीं कहते ओए तुसी हनीमून मनाना आए होते हैं यार। नहीं वो तब उन्होंने कहा था जब जुल्कर ने ना, हम हाइकिंग कर रहे थे तो नीचे उतर रहे थे, तो जुल्कर ने कहा कमल मुझे हाथ पकड़ाओ मैं नीचे उतारता हूँ तुम्हें। तो देखे कहने ओए बगैर तो हाथ छोड़ो तुसी हनीमून मनाना आए होते। जवाब भी ये कौन सा हनीमून है हाथ पकड़ने से। तो ये थोड़ा सा होता है इंसान। आपको कभी हुआ है आप मतलब ट्विनिंग करो तो किसी दोस्त ने कहा? ताल्लुक भी पठान फैमिली से है ना, और पठानों के मुतालिक है ये, पठान थोड़े से होते हैं ना, सख्त होते हैं। हाँ सख्त नहीं यार, वो भी जैसे ये मेरे भाई की बात कर रही है कि वो थोड़ा रिजर्व रहता है, ऐसे ही मुझे लगता है कि पठानों के मुतालिक भी है। आप बताएं यार। हम करते हैं ट्विनिंग, लेकिन ये है कि वही जुल्करनैन वाली बात है कि मुझे जरा कॉन्ट्रास्ट पसंद है कि यार अगर
گرے کے ساتھ بیگم نے گرے پہنا ہے میں بلیک ٹائپ سے پہن لوں گا, کچھ اس طرح کے الگ, تھوڑا سا الگ الگ ہونا چاہیے, بالکل سیم ٹو یار سیم. کوئی وچلی گل دس برو, وچلی گل کی ہے کہ وہی یار چھپڑی پوئی. اچھا ویسے ہمیں پوڈ کاسٹ کی طرف بھی تھوڑا جانا چاہیے, ہم بہت ہی ذرا کیجول ہو گئے ہیں تو ہمیں تھوڑے سے سوال کرنے چاہیے. ویسے مجھے لگتا ہے کیجولی یار جیسے ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ویسے ہی آج ہو جائے تو سخت سوال کریں گے نا, کیونکہ ویسے بھی میں تم لوگوں کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں یہاں اسکرین کے اوپر بھی, اور یہ بیہائنڈ دا کیمرہ بھی اکثر میں کیمرہ یہ وائس وغیرہ چیک کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ کیا سوال پہ سوال کرتے رہتے ہیں, کوئی کیجولی ٹاک ہو نا اس میں اس کا زیادہ مزہ. کیجولی ٹاک ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم دوسرے بندے کو اتنا پرسنلی نہیں جانتے ہوتے, تو ہمیں نہیں پتا کہ اگر ہم انہیں پیار سے کوئی بات کر رہے ہیں, کوئی جگت لگا رہے ہیں تو وہ کسی اور سینس میں لے کے تو وہ مائک ایسے پھینک کے نکل جائے. لیکن جب یہ پوڈ کاسٹ سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں نا تب یہ بھرپور چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں جان پہچان کے بنا, اس نے دیکھا کیا کر دیا, اس نے دیکھا یہ کر دیا, وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اس نے دیکھا. اور جلال کیا مزہ آئے نا, گرم گرم اس کے بعد جلال, اچھا جس کی چگلی ہو رہی ہے وہ دیکھ رہا ہو, وہ چھوڑوں گا نہیں میں ان لوگوں کو. تو ٹھیک ہے نا پھر ذوالفقار سے بھی کرو نا, کوئی سخت سوال کرو نا, ذوالفقار کہہ رہے ہیں نا چگلی کرو, ذوالفقار چگلی کریں. اچھا تم لوگ سوال کرو گے میں جواب دے دوں گا, اتنا تو فارمل ہمارا سین نہیں ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نہیں جواب کرو, کر لو پوڈ کاسٹ اپنا. نہیں جلال بھائی بسم اللہ کریں. یار میں نے تو سوال جو ہے نا میرا سب سے پہلے سلو اسٹارٹ کریں گے, سلو اسٹارٹ کریں گے. شادی سے پہلے زندگی جو تھی وہ اچھی تھی یا یہ سلو اسٹارٹ ہے, یا شادی کے بعد یہ ڈائریکٹنگ وار ہے یہ تیر. اچھا شادی سے پہلے زندگی اور شادی کے پہلے اچھی تھی یا اب اچھی ہو گئی ہے؟ یار مجھے لگتا ہے کہ شادی سے پہلے بھی زندگی اچھی تھی, شادی کے بعد بھی زندگی اچھی ہے. شادی کے پہلے جلال بھی پیچھے لگے زیادہ بولنا یار شادی کے پہلے زندگی کچھ اور طرح کی ہوتی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, آپ کے بس سر کے اوپر ماں باپ کا ہی تھوڑا بہت روب دبدبا ہوتا ہے, اور شادی کے بعد آپ کے اوپر بیوی بھی مسلط ہو جاتی ہے, اس کو بھی آپ نے بتانا ہوتا ہے بیگم میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں, بیگم میں ادھر جا رہا ہوں. اچھا اور نا عورتوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اماں ابا کو جیسے بتا دیتے ہو نکل گئے تو وہ بعد میں فون کرتے ہیں یار بتا کر تو بندہ, اچھا امی آئندہ سے بتا دوں گا. بیوی کو بتا کر گئے تو کیوں نہیں گئے, اس بات کا فیصلہ آج کے آج ہی ہو, بس یہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. اور بیوی کو اگر بتا بھی دو نا کہ یار میں اگر کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں تو اب اس کی ہاں پہ بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہاں والی ہاں ہے یا نا والی ہاں ہے. جلال بھائی اندر سے بول رہے ہیں, آج بھابھی آئی ہوئی ہے نا تو جلال بھائی اندر سے بول رہے ہیں کہ میں کہوں گا بیگم میں تو وہ بھی بول رہا ہے پوڈ کاسٹ ہو جائے گا. یار بات سنو, ایک وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس میں پتا کیا, وہ ہسبینڈ کو کال آتی ہے کسی اس کے دوستوں کی, وہ کہتا ہے ہیلو ہاں جی ہاں میں پلان کرتا ہوں آج اپنی گیٹ ٹوگیدر ہے نا, چلو میں کرتا ہوں, میں ابھی 1 منٹ رک جا ہولڈ کر, میں بتا رہا ہوں. وہ اپنی بیگم کے پاس جاتا ہے, وہ کچن میں نا روٹیاں بنا رہی ہوتی ہے, وہ اسے کہتا ہے بیگم آج ہماری گیٹ ٹوگیدر ہے تو میں چلا جاؤں. تو وہ ایک دم سے ایسے مڑتا ہے نا, تو کہتا نہیں برو میں ذرا بزی ہوں, میں نہیں ہوں. اس کے نا یہاں آٹے کا نشان چھپا چپیٹ کھا لیتا ہے. بس یار یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک اور تیسرا بندہ آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, جس کو آپ نے بتانا ہوتا ہے اس سے اجازت بھی. اچھا تو ہماری زندگی میں بھی مسلط ہوتا ہے نا, ہمیں بھی بتا کے جانا ہوتا ہے. ہاں جی ہم چاہے آدھے گھنٹے کے لیے اپنی اماں کی طرف جائیں پر ہمارے وہ گنا جاتا ہے کہ آپ تم اپنی ماں کی طرف گئی ہو, تم آج گئی ہو تو تم آج کیوں جا رہی ہو. عورتوں کا ایک بندہ کم ہو جاتا ہے, جیسے پہلے اماں ابا ہوتے ہیں, بعد میں صرف ہسبینڈ رہ جاتا ہے. ہمارا ایک بندہ بڑھتا ہے, ان کا ایک بندہ کم ہوتا ہے. چیک کرو زندگی آسان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا, بھائی ان کو پراپر اونرشپ مل جاتی ہے, اتھارٹی مل جاتی ہے بیگموں کو, فل آن سربراہ بن جاتی ہیں. اگر ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو ان کو بھی تو اونرشپ ملی ہوئی ہے نا, تو اگر ہمیں اونرشپ مل جائے گی تو کون سی بڑی بات ہے. ہاں صحیح بات ہے, صحیح بات ہے برو, کیا بات ہے. ہمارے تو بس آزادی والے دن وہی ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے ہوتے ہیں برو. ہمارے بھی وہی ہوتے ہیں, چل جی رہے ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں. صحیح ہے. شادی کے مطلب ذوالفقار کا سوال کا جواب یہ تھا کہ شادی کے بعد میری زندگی اتنی اچھی نہیں تھی, میری شادی سے پہلے زندگی میں فرق ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ زندگی شادی کے بعد والی
نہیں مجھے لگتا ہے زندگی شادی کے بعد والی تھوڑی میچور ہو جاتی ہے. پہلے آپ بچگانہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہو, آپ کو نہ کمانے کی ٹینشن ہوتی ہے, نہ کھانے کی ٹینشن ہوتی ہے, نہ پہننے کی ٹینشن ہوتی ہے. بیکاز ماں باپ کا سایہ مجھے لگتا ہے ہر شخص کے اوپر قائم دائم رہے اس زندگی بھر کے لیے, ان کا کوئی متبادل بھی نہیں ہوتا. تو آپ شادی سے پہلے سمجھ لو اپنے اماں ابا کے سر پر ہی موجے مار رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور بعد میں آپ کو رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے, یا میں نے اپنی فیملی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اور بعد میں مجھے لگتا ہے شادی کے بعد ہی آپ کو خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے اماں ابا کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. پہلے کوئی نہیں ہوتا, پہلے آپ جی رہے ہوتے ہو کچھ اور طرح کی ماحول. لیکن جو میچور ہوتی ہے نا زندگی, وہ شادی کے بعد ہی ہوتی ہے. لیکن رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں نا. یہ مجھے فرق لگتا ہے کہ شادی سے پہلے زندگی کچھ اور طرح کی آسان ہوتی ہے, آزاد ہوتی ہے, مطلب آپ اپنی مرضی کا بچگانہ سی ہوتی ہے, آپ کو کوئی ٹینشن اب دیکھو نا, اگر آپ مطلب اگر میں اپنی بات کروں شادی سے پہلے کی, تو میں اپنی مرضی سے ڈریس اپ ہو جاتی تھی. مطلب جو مجھے پسند تھا, مجھے نہیں فرق پڑتا تھا کہ وہ کیا سوچے گا, میں موٹی لگ رہی ہوں, میں پتلی لگ رہی ہوں, میں اچھی لگ رہی ہوں. نہیں, اب وہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ریزرو ہو کے ڈریسنگ کرنی پڑتی ہے کہ یہ ذوالفقار کو پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی. ذوالفقار کے ساتھ ساتھ ذوالفقار کے گھر والوں کو پسند, کیونکہ مطلب وہ تو چلو وہ میرے لیے سیکنڈ پر آتے ہیں, فرسٹ پہ تو ذوالفقار ہی ہے, لیکن وہ سیکنڈ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ذوالفقار اور اس کی جو فیملی یا آپ اور آپ کی جو فیملی ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. تو اس وجہ سے تو ماں باپ کی اتنی بات ہوئی, تو ماں باپ کو آپ نے اپنی شادی کے لیے منایا کیسے؟ میں نے یار یہ تو بڑی پرانی سٹوری ہے, بہت آسان تھا, بہت آسان تھا. اصل میں نا میں اپنے ابا کا بڑا لاڈلا ہوں شروع سے, ٹھیک ہے, تو اس کے لحاظ سے میں تھوڑا سا ضدی ٹائپ بھی تھا. اب تو نہیں رہا بیکاز میرے سے زیادہ ضد کمل کی ہو گئی ہے. برو میری ضد تھوڑی چھوٹی پڑ گئی ہے, مجھے لگتا ہے میں بہت ضدی. مجھے لگتا ہے یہ پوڈ کاسٹ کم ہو رہا ہے, بیگم پہ زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. جو ہے نا کیا نام ہے, رونا سنا رہا ہے یہ پوڈ کاسٹ میں, ستایا ہوا ہے, ظلم ہوا ہو رہا ہے میرے پہ نا. جلال بھائی کتنا خوش ہے, آپ پہ بھی ہوا ہوا ہے. نہیں آپ پہ بھی ہو رہے ہیں ظلم. ایک ہوتا ہے نا دل سے بات, پیٹ سے باتیں نہیں, زیادہ نیچے سے باتیں نہیں. یار بنانا اتنا مشکل نہیں تھا بیکاز ہم لوگ پہلے ہی اکٹھے گھومتے تھے, پھرتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, میں اور کنول. اور ہمارے کانٹینٹ سے نا ہمارے گھر والوں کو بھی ہلکی پھلکی سی خبر ہو جاتی ہے کہ آخرکار کیا سین ہے. جب بھی کانٹینٹ بہت زیادہ اکٹھا آنا شروع ہوتا تھا نا ہمارا, تو پھر فیملی بھی بٹھا لیتی تھی, بیٹا کیا سین ہے. نہیں کیونکہ اس سے پہلے نا مطلب ذوالفقار ایک ہی لڑکی کے ساتھ, مطلب رینڈم اگر کوئی مل گئی تو مل گئی نہیں یار, دوستوں کے ساتھ ہی رینڈم کیا, یہ بازار میں جانا میرا ویڈیو بنانا رینڈم, مطلب یہ کسی انٹرویو پہ گئے ہو یا کہیں پہ ملاقات ہوئی تو کسی کیمپین کولیبوریشن ہوگی, ہاں تو وہ کولیبوریشن ہوگی کہ اس کے ساتھ گفتگو ہوگی اور اس کے ساتھ ہوگی یا ویڈیوز بن گئی. تو وہ پھر جب ایک ہی بندے کے ساتھ آپ ویڈیو بنانا شروع کر دو نا, اور ایک ہی طرح کی مطلب تھوڑی رومانٹک اور لو والی ہاں سانگس پہ, تو وہ بندے کو سمجھ آتا ہے کہ یار چکر کوئی اور ہے, کچھ تو ہے. اچھا پھر یہ ہوا کہ میں اپنے گھر گیا, میں نے امی کو تو پہلے ہی بتا دیا تھا, اپنے ابا کو نہیں بتایا تھا, نہ اپنے بھائیوں کو, نہ کسی اور کو. اماں کو میں نے پہلے ہی فون پہ بتا دیا تھا کہ اماں میں نے یہ اس کے ساتھ شادی کرنی ہے, کنول کے ساتھ. تو امی نے کہا تھا چلو دیکھتے ہیں. تم پتہ ہے ماں باپ بھی ڈائریکٹلی نہیں مانتے, ان کا بھی ایک روب دبدبا, وہ کہتے ہیں اگر آسانی سے مان گئے تو یہ عزت ہی نہ کم ہو جائے. اور نہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا تھا, مطلب کاسٹ کا مسئلہ تھا. ہمارے والے تو کر لیتے ہیں, نہیں ہمارے والے کر لیتے ہیں, پر ذوالفقار کی جو فیملی میں جتنے بھی آپ شادی شدہ کپلس دیکھو گے نا 99% مطلب ہم ہاں اپنی کاسٹ میں, اور فیملیز میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی فیملیز میں کریں تاکہ وہ خاندان بڑھے. مطلب کزن سے کر لیا, پھوپھی کے بچے سے, اس طرح کر کے تو فیملیز بڑی ہوتی ہیں. مطلب ہم کوئی دوسرا کپل ہوں گے, دوسرا کپل ہے ہمارے خاندان میں جس نے باہر شادی کی. ایک پہلے میرا کزن تھا, پھپھو کا بیٹا, اس کو میرے پھپھا نہیں کرنے دے رہے تھے شادی, اور اس نے بھائی چناب سے, چناب ہے نا دریا چناب, اس سے چھلانگ لگا دی. وہ شکر ہے نیچے ریت تھا, وہ لت شت ہی ٹوٹی, پانی ہوتا, پانی تو ہوتا تب مارتا, ریت میں کون مارتا ہے. اس کا ٹارگیٹ ہی ٹانگ توڑوانا تھا. دراصل ڈاکٹر نے بچپن میں انہیں کہا تھا کہ تم نے ریت پہ چلا کرنا ہے, انہوں نے کہا میں چلا تو نہیں, پہ چھلانگ مار کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے.
تو ایک وہ تھے, دوسرا میں تھا. اچھا ان کو تو بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. وہ ٹائم بھی تو کافی پہلے, ہاں ٹائم بھی کافی پہلے کا تھا, لیکن میرے اماں ابا کچھ اور نیچر کے تھے. پھر میں نے بتایا, پھر میں ایک دفعہ گھر گیا, میں یہاں ہی تھا لاہور سے میں گھر گیا اسپیشلی منانے کے لیے. ٹارگیٹ یہ اپنا تھا کہ جا کر سب کو بتانا ہے اور منانا ہے. ابا سے میں نے بات نہیں کی تھی, بیکاز پتہ ہے ایک وہ پنجابی میں کہتا ہے چاکا ہوتا ہے تو تھوڑا جا اپنے والد صاحب, تو میں نے بات نہیں کی تھی. تو میں نے امی کو ہی کہا تھا ابو سے آپ کر لینا, باقیوں سے ابو خود ہی. اب مطلب امی ابو کا مین تھا, باقی تو ہم سب بھائی یا بہن اماں ابا کی تابع تھے, تو جو انہوں نے کہہ دینا وہی کر دینا. ایک پھر نا میں نے بات نہیں کی گھر جا کر. ایک دفعہ ہم لوگ گاڑی میں ایسی, اسی ٹائم کی بات ہے جب میں منانے کے لیے اسپیشلی گیا تھا, تو میں میرے بڑے بھائی, اس سے چھوٹے بھائی اور ابا جان, ہم 3 بھائی اور ابو گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں. 5 تھے آپ لوگ, ابرار بھی تھا ساتھ میں. ابرار بھی تھا, 5 تھے. ہاں 5 تھے, مطلب 4 بھائی اور ابو. ہم ٹریول کر رہے تھے, تو ابو نے نا بیٹھے بیٹھے ہی بات شروع کر دی, یار میں نا ذوالقرنین کا رشتہ کروں. میں نے کہا یہ کدھر کر رہی ہیں رشتہ؟ تو وہ ابو کہتے میں رشتہ کر رہا ہوں. میں نے نہیں پوچھا کہاں کر رہے ہیں کہاں نہیں کر رہے. تو میرے جو بڑے بھائی ہیں نا بگ بی, انہوں نے کہا کہ کتنے رشتہ کر رہے ہو جی؟ تو ابو کہتے بس طے بھی سمجھ لو کیا ہے. تو نہیں, ابو نے کہا تھا ہفتے تک بلا بھی رہا ان کو, مطلب ڈیٹ فکس کر رہے ہیں. تو وہ جواد بھائی نے کہا کہ یار کوئی صلاح ہوندی ہے, کوئی مشورہ ہوتا ہے, تسی سیدھے ہی کہہ رہے ہو کہ جی رشتہ کرتے ہیں جی بلا بھی رہے ہیں. کہتے بس کرتے ہیں یار, میں ہی کرتے ہیں, تنوں کو مسئلہ ہے ذوالقرنین. میں چپ, میں کہ مجھے کیا مسئلہ ہوگا. اس کے بعد ابو نے نا جواد بھائی کو جواب دیا کہ یار میں نا لاہور رشتہ کر رہا ہوں ذوالقرنین کا کنول کے ساتھ. تو جواد بھائی نے نا اس ٹائم تھوڑا کہا کہ یار یہ ایک دم سے بات کیسے اچھا جواد بھائی کی کنول کی, میرے سارے بھائیوں کی بہن کی پہلے کنول سے ملاقات ہو چکی تھی, مطلب میری نکاش بھائی سے کم تھی ملاقات, ایک دفعہ ہوئی ہے, پر جواد بھائی سے ہو چکی تھی. یہ میری سسٹر کی شادی پر بھی آئی تھی, سارے خاندان سے بھی ملاقات ہو گئی تھی, میری پھوپھیوں سے ہو گئی تھی. پھوپھیوں نے تب ایسے کر دیا تھا, پھوپھیوں نے مجھے کہا تھا کہ بچی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. میں نے اچھا ٹھیک ہے, اچھی نہیں میرے کو بعد میں پتا چلا اچھی نہیں. کس کو بعد میں پتا چلا؟ تمہیں پتا چلا؟ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, الحمدللہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے یار. تو وہ ہوتا ہے یہ ہے کہ بس ایسے ہی نا اسی گاڑی میں ہی سفر کرتے کرتے رشتہ اپنا گھر میں پکا بھی ہو گیا اور سارے مان بھی گئے, اور تقریباً 1-1.5 ہفتے کے بعد ہم لوگ ان کی طرف آئے. نہیں 1 ہفتے بعد سب سے پہلے ہم آئے, ہماری فیملی آئی تھی, پھر آپ کی آئی تھی, اس کے اگلی دفعہ آپ کی فیملی آئی تھی, پھر اس کے تقریباً اور میرے گھر والے پہلی دفعہ اس کے گھر گئے تھے, اور وہ بھی ڈیٹ فکس کرنے کہ ہم 4 اپریل کو ہم نکاح کر رہے ہیں. اچھا یہی دن تھے ہے نا؟ ہاں یہی دن تھے جن ڈیز میں میں منا رہا تھا. پھر اس کے بعد مارچ آ گیا, پھر اپریل میں ہم لوگوں نے اپنا. اور سب سے مزے کا سین جلال بھائی مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں نا ادھر سے جا رہی تھی لبرٹی سے نا گھر کی طرف جا رہی تھی, میری کزن تھی ساتھ, تو کسی کو نہیں پتا تھا میں بات کرتی ہوں. میں نا نمبر بلیسڈ لکھا ہوا ہے, ابھی بھی لکھا ہوا ہے بلیسڈ. تو مجھے کال آئی ہے, کہتی بلیسڈ دی کال آ رہی ہے. میں کہا اچھا. میں نے ایسے اٹھائی, میں کان پہ لگایا, جو کہ کنول ایک بات کہوں. میں کہا ہاں کیا ہوا ہے؟ امی وہ مان گیا. وہ ویسے جو ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی نا, وہ تو ویسے ڈائلاگ تھا, لیکن میں رو رہی ہوں ایسے, وہ میری کزن ایسے دیکھ رہی ہے میری طرف, کیوں ہے؟ میں کچھ نہیں, مان گیا کنول, تم رو کیوں رہی ہو؟ ابھی وہ مان گیا. میں کہ یار یہ تو واقعی مطلب وہ بڑا ایک اچھا مومنٹ تھا, اور فلمی بھی تھا, ایک اچھا بھی تھا, ایک وہی نا obviously اچھا تو ہوتا, پر ذوالقرنین نے بڑی غلط حرکتیں کی. ہم لوگ ریلیشن میں تھے, ایک بات بتا دوں آپ کی, ہم لوگ ریلیشن میں تھے تو ذوالقر کو ایک کیمپین آئی کہ آپ نے نا کسی کے ساتھ لائیو بیٹھنا ہے. تو میں ذوالقر کی ہر چیز دیکھتی تھی, ڈراما, ٹی وی سی, کچھ بھی. شادی سے پہلے نکاح سے پہلے کی بات ہے, ریلیشن میں تھے نا ہم لوگ. تو ایسے میں انسٹاگرام کھول کے بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہوں, تو وہ لڑکا تھا یا شاید لڑکا تھا کوئی, وہ کہتا آپ کو محبت ہوئی ہے؟
کہتا ہاں ہوئی ہے. تو میں بڑا خوش, میں کہا یار دسے گا ہوں, چلو نام نہ بتائے لیکن یہ بتایا. کہتے ہیں اچھا, تو وہ کہتا ہے پہلی محبت ہے میری. میں کہوں پہلی محبت, کیا بات ہے. اچھا مجھے تو سب کچھ پتا تھا, مطلب پاسٹ میرا بھی پتا ہے, ذوالفقار کو مجھے بھی پتا ہے, سب کچھ ہر بندے کا پاسٹ ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے پہلی محبت. میں کہ ٹھیک ہے. میں بڑا ایسے دیکھ رہی ہوں, میں دندیاں نکل رہی ہیں کہ ابھی نام لے گا. تو وہ کہتا ہے اچھا تو پھر آپ کو وہ محبت حاصل ہوگی. نہیں وہ مجھے حاصل نہیں ہوئی. میں کہا ساڑا تو بریک بھی نہیں ہوا, لڑائی بھی نہیں ہوئی. پھر میں نے کہا آگے کیا کہتا ہے. نہیں وہ مطلب کوئی اور تھا جو میں نے رشتہ بھیجا, رشتہ نہیں ہوا, فلانا نہیں ہوا. میں بچے کال, میں کہا تنو نہیں آج چھڑنا, میں کال پہ کال کر رہی ہوں. یہ بات مجھے میسج کر رہا ہے, میں لائیو کر رہا ہوں. میں کہا تیری کال چک. میں کہ یار تمہارا مطلب ٹھیک ہے تھا جو بھی ہے, تم نے پبلکلی ضرور بتانا ہے, مطلب تم نے ضرور ہرٹ کرنا ہے, تمہیں پتہ ہے یہ دیکھو جو تھا اس کو سچ بتا دینا. نہیں تو اس وقت تو تیرا ریلیشن شپ بہن کے ساتھ تھا نا. ہاں اچھا بنا فل پکا. پھر تو کیوں کہہ رہا ملا ہی نہیں, یہ ہو گیا وہ. یار اس نے پہلی محبت کا پوچھا تھا, میں دوسری محبت ہوں. یار یہ کتنی غلط یار بات ہے. کوئی ہر بندے کا پاسٹ ہوتا ہے. جلال بھی آپ سے پہلی اچھا مجھے لگتا ہے میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں, میں نے پچھلی بار بھی یاد ہے مناہل جب آئی تھی, میں نے کہا تھا پہلی محبت وہی ہوتی ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے. محبت اصل وہی ہے. تو میری بھی یہی ہے برو. تو آپ برو یہ بول رہا تھا نکاح کے بعد, نکاح تب نہیں ہوا تھا نا, تب نکاح نہیں ہوا تھا نا, تو آپ ان کے ساتھ ریلیشن میں تھے. ریلیشن میں تھے. اب بات سن, میں تیری بس آپ کو ان کا نام لینا چاہیے تھا. لیکن یار ابھی نکاح نہیں ہوا تھا. اب میں کہتا ہوں کہ یار میری پہلی آخری سب کچھ نہیں, میں اب کہتا ہوں نا کہ میری پہلی آخری سب کچھ یہی ہے, کہتا ہوں نا. اب کس بات کی ٹینشن ہے یار. اب اس کو بھی یہ پتا ہے, اس نے آج تک میرے پر شک نہیں کیا, لیکن میں نے کبھی لڑکی کو لے کے مطلب ویسے میں مطلب شک یہ کر لوں کہ یار یہ دوستوں کے ساتھ چلا گیا, پتہ نہیں کچھ دوست کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہ کروا دے, لیکن لڑکی کو لے کے مجھے اتنا تو یقین ہے 110% کہ مطلب ذوالفقار کا کوئی ایسا ویسا سین نہیں. بہت شریف آدمی ہے الحمدللہ. اچھا ویسے میرا ایک سوال تھا, خیر اس کا آنسر تو ہم سب کو ہی, آڈینس سمیت ہم سب کو ہی مل گیا, لیکن پھر میں پوچھ لیتا ہوں کہ گھر میں کس کی چلتی ہے؟ ہمارے گھر میں ہاں اوبیسلی یار ہمارے گھر میں نا ہم دونوں کی چلتی ہے. اچھا ایسا نہیں ہے میری چلتی ہے, پرومس نہیں چلتی میری. اس کی نہیں اتنی زیادہ نہیں, یہ اس کی یہ تعریف بھی ہے کہ یہ ورکنگ وومن ہو کر بھی یہ میری بات کو ہمیشہ فوقیت دیتی ہے, یہ اس کی تعریف ہے. نہیں تو آج کل کی جو ورکنگ وومن ہے وہ کہتی ہے نہیں جی میں خود کماتی ہوں تو میری بات ہی چلے گی. بہت زیادہ ایسی پرسنٹیج ہے جو کہ نہیں جی اپنے گھر میں جی میری چلے گی, ہسبینڈ کو تو کوئی ریسپیکٹ دینی نہیں. ذوالفقار کی پسند کا بنے گا ہمارے گھر میں, کون سی چیز کدھر رکھی جائے ڈیکور کے لحاظ سے, مطلب ڈیکور تو ہمیں دونوں کو گھر سے جانے کا بہت شوق ہے, لیکن ذوالفقار کے مطابق رکھا جائے گا, مطلب مشورے سے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ سوال میرے سے پوچھا تھا نا تم نے, نہیں جواب یہ کیوں دے رہی ہے برو؟ میں جا رہا ہوں یار, میں چاہتا تھا یہ میں جا رہا ہوں یار, میں بول رہا ہوں بلانا اس کی مر کے ٹھیک ہے یقین مانے یار, چیک کرو تم بولو. اچھا میں یہ بات میں اپنا پارٹ کاٹ لوں گی, میں والی بات کر رہا ہوں, میں اپنا پارٹ کاٹ دو گے جی. تو وہ یہ ہے کہ وہ میں اس کی تعریف ہی کر رہا تھا کہ بہت کم آج کل ہیں ایسی خواتین جو کہ اپنے ہسبینڈ کی بات کو فوقیت دیتی ہیں. شی از ون آف دیم, کہ اس نے میرے سے پوچھنا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ فرض کرو جانا بھی ہے نا, یہ جا سکتی ہے, جیسے اس نے اپنی اماں کے گھر جانا ہے تو جانا ہے تو ٹھیک ہے, اس نے جانا ہے 10 دن بعد جانا ہے, 15 دن بعد جانا ہے, لیکن اس نے پھر بھی میرے سے پوچھنا ہے. اگر میں نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ. اچھا دوسری طرف سے یہ کہ ہوتا ہے نا ایک پوچھنے والا بندہ, ایک ہوتا ہے اس کو جواب اس کے مطابق دینے والا بندہ, ٹھیک ہے. تو اگر یہ میرے سے پوچھتی ہے نا, میں کوشش کرتا ہوں کہ جو اس کا دل کر رہا ہے نا میں وہی اس کو کہہ دوں, بیکاز مجھے بھی اس کو رسپیکٹ دینا بنتا ہے کہ یار اگر یہ میرے سے پوچھ رہی ہے, مجھے رسپیکٹ دے رہی ہے, تو میں وہ والی چیز کر دوں جو اس کا دل ہے. میں اسے ہمارا یہی چل رہا ہوتا ہے. اگر یہ مجھے کہے گی نا, میں نے قبل یہ مجھے کہے گی نا کہ ذوالقرنین میں نے امی کی طرف جانا ہے, تو میں اسے اسی ٹائم کہوں گا ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ. وہاں پر ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار نہیں یار 2-3 دن بعد چلی جانا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار اس کے پاس ٹائم ہے, وہ چلی جائے, گھوم پھر آئے, یا اس کا کچھ بھی اس طرح کا دل چل ہوتا ہے. لیکن اگر کہے نا کہ گھر میں کس کی چل رہی ہوتی ہے, وہ کس کا روب دبدبا کس کا ہے,
تو وہ اس لحاظ سے یہ مجھے لگتا ہے کہ مرد کی ہی گھر میں چلے تو زیادہ بہتر رہتا ہے کام. آپ کے گھر کے معاملات بھی درست رہتے ہیں, آپ کی ساری چیزیں اوکے رہتی ہیں. اور جس گھر میں عورتوں کی حکومت ہوتی ہے اس گھر کے معاملات مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے بہتر نہیں ہوتے جس طرح سے ہونے چاہیے. اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں, ایڈ یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ ڈیلی ولاگ کرتے ہیں نا, تو لوگوں کو ہمارے ڈیلی لائف اسٹائل کا پتہ ہے کہ میں کس طرح, جیسے میں لاؤڈ بولتی ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے شاید میں بدتمیزی کرتی ہوں, لیکن میرے بولنے کا طریقہ ایسا ہے. اور یہ بھی ذوالقر اس چیز کی بھی گواہی دے سکتے ہیں کہ مجھے شادی سے پہلے بہت زیادہ غصہ آتا تھا, اب میں نے بہت زیادہ ہاں اس نے کم اپنے کیا اوپر بہت زیادہ ورک کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ میں اس کو اکثر تنگ کر رہا ہوں نا, تو اس کو غصہ پہلے شادی سے پہلے بہت زیادہ آتا تھا, پھر آہستہ 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 اس نے اپنے اوپر کام کیا, اپنے آپ کو تھوڑا آرام سکون سے بٹھانے والا بنایا یا کسی کی بات کو برداشت کرنے والا بنایا. تو ابھی بھی میں اس کو جب تنگ کرتا ہوں نا تھوڑا بہت, تو یہ تھوڑی بہت ہوتی ہے, لیکن پھر یہ خود کو سنبھالتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یار خامیاں ہر شخص میں ہوتی ہے. اگر اس کو غصہ آتا تھا شادی سے پہلے تو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے, لیکن بہتر وہ ہوتا ہے جو اس پر کام کر رہا ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے. اور یہ وہی کر رہی ہے. میں نہیں اسے کہتا کہ یار میں اسے کتانے بھی نہیں رہا, تم تو اتنا غصہ کرتی تھی. میں اسے ہمیشہ اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ یار تم بہتری کی طرف جا رہی ہو نا, یہ بہت زبردست. اور دوسرا یہ کہ مطلب ہم لوگ ویسے ہی یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک کرتے ہیں, ایسے ہاتھ لگا لیجیے, مطلب دوست. وہ ایک دفعہ کی بات ہے نا, ذوالقر نے ایک دفعہ مجھے گالی دے دی, بڑی والی کوئی یہ آپ سی بات ہے. ہاں یہ آپ سی بات ہے. میں نے اسے کہا یار ہسبینڈ وائف کا ایک دم بہت بڑی گالی دی اس نے مجھے, تو میں نے ایسے دیکھا. دنیا کی اب تک کی پرفیکٹ ترین ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے علاوہ تو کوئی نہیں. اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتے تھے, جیسے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ انہوں نے وہ کیا تھا, بھاگنے والا ریس کرنا. تو میں نا اکثر ایسے کرتا ہوں کہ کمل تم اور میں نا آج کے بعد دوست ہیں, ہم لوگ نہیں ہیں میاں بیوی. بیکاز یار آپ نے 24 گھنٹے کسی کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے ساتھ دوستی ایسی لگا لو جیسے آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ گھوم پھر رہے ہو. اچھا یا اس کے ساتھ مستیاں کرتے ہو. بیسٹ فرینڈ والی بات بھی تو بتانے تو مجھے گالی دی, تو میں نے ایسے دیکھا, میں نے ہاں یہ تم نے مجھے گالی دی ہے, تو مجھے ایسے نا گلے میں ہاتھ ڈال کے اندر تو میرا دوست نہیں. میں کہا پھر میں نے بھی گالی دی, اس نے بھی مجھے گالی دی. اچھا میرے اندر کا مرد خیر ہے تو ہسبینڈ ہوں میں تیرا. میں کہ تو نہیں میرا دوست, نہیں دوست تیرا, گالی دینی. میں شوہر ہی ہوں, میں شوہر ہی برو. میں کہ مطلب یہ صحیح ہے شوہروں کا, جب دل چاہے گالی دے کے تو بات بھی کہے کہ تو میرا دوست نہیں. جب عورت کا دل چاہے تو چاہیے میرے کو عزت چاہیے تو چاہیے, یہ تو چاہیے والا سین. یہ مجھے یہ بتا کہ ٹک ٹاک سے سٹارٹ لیا, بلکہ سٹارٹ تو تم نے یوٹیوب سے لیا تھا, صحیح ہے. اگر یوٹیوب اور لوگوں کو خیر یہ پتہ ہے کہ نہیں پتا کہ تم نے یوٹیوب نہیں پتا ہے نا, زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ میں یہ اسٹوری بتا دے. یہ سٹارٹ میں نے لیا تھا یوٹیوب سے, ٹھیک ہے. یوٹیوب چینل میرے جو بڑے بھائی ہیں نا, دیسی ڈوٹ, نکاش بھائی, دیسی ڈوٹ, ہاں دیسی ڈوٹ کے نام سے نکاش بھائی ہے نا, ہم لوگ مل کر نا ویڈیوز بنا رہے ہوتے تھے. تو وہ نکاش بھائی تو بہت پرانے 2015 کے یوٹیوبر ہیں. وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے میرے بھائی, مائک لے کر آئے گھر میں, ایک بک لے کر آئے کہانیوں والی, ٹھیک ہے. وہ کہانی پڑھ کر نا ایسے بس وائس اوور آگے پکچرز آ رہی ہیں, تو وہ نا ایسے کہانی پڑھ کر نا, ہاں جی میں آپ کو ایسی کہانی بتاؤں گا جس کا سن کر آپ بہت حیران رہیں. میں نے دیکھنا, میں نے کہا نا یار یہ کیا کرتے رہتے ہو آپ, الیکٹریکل انجینئر ہو, کوئی جاب شاپ دیکھو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بیچارے کہتے ہیں یار کوئی جاب ہے ہی نہیں, میں کیا کروں, اب میں کچھ گھر بیٹھ کر ہی اپنا کمانے شمانے کا سین کروں گا نا. خیر انہوں نے بہت محنت کی, بہت 1-1.5 سال یوٹیوب پر محنت کی, لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ان کو سوائے کچھ سبسکرائبرز کے. تو وہ پھر بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ یار تو بھی یوٹیوبر. میں نے کہا میں نہیں آ رہا یار. اچھا کہتے آ نا. اچھا ان ڈیز میں نا میرے بھائی اور میرا بیسٹ فرینڈ جو شیخ ہے, یہ دونوں نا بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے تھے. تب شاید یہ ڈکی بھائی کی اور شام پتہ ہے ان کی نوک جھوک چل رہی تھی, لڑائی جھگڑا, تو یہ باتیں کریں. میں نے کہا یار تم لوگ کیا باتیں کرتے رہتے ہو یار, مطلب عجیب و غریب, کوئی اپنی بات کر دیا کرو, اپنی تھوڑی باتیں ہیں, تم لوگ یوٹیوبرز کی بات لے کر بیٹھ گئے ہو. کہتے ہیں یار تو پیچھے ہو, تجھے نہیں پتا. اچھا پھر تب بھائی نے کہا کہ تو بھی شروع کر. ہم لوگوں نے نا اپنے آپسی شوگر میلہ شروع کر لیا, چیلنجز شروع کیے, اتنے مزے کے انڈے کھانے, وہ ایسے سرف گرا کے اس پہ سرپے مارنے.
پھر بھائی میرے نا دبئی چلے گئے جاب کے لیے, وہاں پر ان کی جاب ہوگی, انہوں نے کہا ولاگنگ شروع کر. میں نے کہا میرے پاس مجھے آتی ہی نہیں ہے ولاگنگ. کہتے میں تجھے کیمرہ بھیجتا ہوں, یہ کرتا ہوں. انہوں نے کیمرہ مائک شائک بھیج دیا, میں نے ولاگنگ شروع کی. وہ بھی ان سے پوچھ رہا ہوں کچھ بھی بولنے سے پہلے, ہیلو نکاش بھائی یہ کیا کرنا ہے یار, ایسے کر کے ایسے بول لے, بیکاز میں دیکھتا ہی نہیں تھا کسی کو. جو صحیح بات ہے, اگر میں دیکھتا ہوتا تو میرا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. جیسے وہ باتیں کر رہے تھے کہ یار ڈکی نے دیکھا کیا کیا, وہ دیکھا ہے وہ شام نے کیا کہہ دیا ہے, میرا انٹرسٹ نہیں تھا, میں نہیں دیکھ رہا ہوتا. مجھے صرف اور صرف فلمیں دیکھنے کا شوق تھا, وہ بھی سوریہ ونشم ہی دیکھتا رہتا تھا بیٹھ کر بھائی. اور ابھی بھی وہ انڈین چینل تھا سوریہ ونشم اور یہ باہوبلی. باہوبلی ابھی بھی کچھ نہ ملے نا تو وہ لگا لیتا ہوں. تو کہتا باہوبلی دیکھے, میں کہ ذوالفقار میں نا گولی مار دینی تینوں یار, منٹو بعد باہوبلی باہوبلی باہوبلی, کچھ اور بھی بندہ دیکھ. وہ نا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں, پھر میں دیکھتا ہوں اپنے چھوٹے کو ابرار کو, وہ بیٹھا ادھر سے کبھی موبائل نکالا کبھی ایسے کر رہا, تب وہ ویڈیو ایسے چلتی تھی نا, ایسے ہاں ایسے ٹرانزیشن ٹائپ, پھر ایسے پتہ نہیں. اچھا وہ بنا رہا ہے, تو میں اس ٹائم نا لا کی اسٹڈی کر رہا تھا, تو میں نے اپنا ایک اسکیجول بنایا تھا کہ میں رات میں نا 12 بجے کے بعد جب بھی سارے سو جاتے ہیں نا 2-3 گھنٹے کے لیے پڑھا کروں گا. تو میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جانا, کتابیں لے کر, موبائل کو میں نے سائڈ پر رکھ دینا, اور میں نے نا پڑھنا شروع کر دینا. پڑھ رہا ہوں 10 منٹ پڑھنا ہے, 10 منٹ کے بعد موبائل جیسے وہ آوازیں نہیں دے رہا ہوتا, پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے, میں نے موبائل پکڑ کے نا, میں نے ایک دن سوچا کہ یار یہ برار کیا, اس نے تب نا ٹک ٹاک کا نام میوزیکلی ہوتا تھا, ٹھیک ہے, میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا, میں نے دیکھنی شروع کر. تب وہ گانا بھی چل رہا تھا, جتی لے دے سونیا, میں کہا نہ سون, وہ نا میں نے کہا یار یہ میں بھی بناتا ہوں, کیا پتا بن ہی جائے. اور ویسے بھی اکیلا تھا, کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, تو شرم کا سین بھی نہیں تھا. ویسے تو شرماتا ہے بندہ شروع میں. تو میں نے نا وہ ایسے موبائل پکڑا اپنا, اور موبائل پکڑنے کے بعد میں نے ایسے وہ جتی پکڑی الٹی, وہ بھی کڑی منو کہندی جتی لے دے, وہ ویڈیو نا میں نے بنا کر نا, میں نے پہلے پرائیویٹ کی بات میں نے کہا پبلک کر دیتا ہوں, کون سا کس نے دیکھنا ہے. اچھا اسی کے بعد نا رات میں ہی تقریباً جب بھی میں نے پڑھنے بیٹھنا, میں نے ویڈیوز بنانے لگ جانا, اور دن میں بھی کبھی کبھار بنانی, لیکن تب بنانی جب کوئی میرے آس پاس نہیں ہوتا تھا, بیکاز میں شروع سے تھوڑا شرمیلا ٹائپ تھا. میرے آس پاس کسی نے نہ ہونا, میں نے ویڈیوز بنانے لگ جانا, وہ ویڈیوز میں نے پبلک کر دینی. وہ قدرتی نا ایسے ہوا کہ آہستہ 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 نا, وہ ان ڈیز میں نا وہ سرفراز کا بھی سین چل رہا تھا, وہ مار یا کچھ وکٹ شکٹ والا کافی زیادہ تھا, اس پہ بھی میں نے دھوکہ نہیں دے گا, سرفراز اپنا کیپٹن دھوکہ نہیں دے گا نا, اس کا دھوکہ نہیں دے گا, نہیں اس کی وکٹ والا کیا تھا یار, کچھ چل رہا تھا اس کا کہ وہ تھا کوئی کرکٹ والا سین, میں نے اس پر بھی نا وہ ویڈیو بنائی. وہ میری ویڈیو جیو نیوز نے اٹھا کر لگائی, اس نے لگائی, میں بڑا خوش ہوئے یار, نیوز چینل پہ میری ویڈیو فیمس ہو گئی ہوں برو. وہ ویڈیو میری چلی بھی بہت زیادہ, نیوز چینل وہ مذاق اڑا رہے تھے ہمارے کیپٹن کا کہ یار یہ دیکھو جی, یہ دیکھیں لوگ سوشل میڈیا پر مذاق بنا رہے ہیں. وہ اس دوران ہی میرے فالوورز تقریباً 10 سے 15 ہزار ہو گئے, اور میں گھر میں بیٹھا ہوں ایسے کر کے وہ کہ 10,000 بندہ فالو کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نا گھر کی محفل میں نا, مطلب تب میرے 2 بھائیوں کی شادی ہوئی تھی, اور ہم لوگ نا رات میں اپنے جو بڑے بھائی ہیں نا جواد بھائی, ان کے روم میں بھابھی کے ساتھ یہ سارے مل کر نا اکثر بیٹھتے تھے, 1-1.5 گھنٹہ آپس میں بات چیت کرتے. تو بیٹھا ہوں تو میری کوئی بات نہیں سن رہا. میں نے کہا یار جس کے 10,000 فالوور ہیں کوئی میری بات کیوں نہیں سن رہا ہے, اور میرے بھائی کہتا بھیا تم 10,000 فالوور, تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے برو کوئی مسئلہ نہیں. خیر میں نے وہ محنت اپنی نا جاری رکھی, ڈیلی ویڈیو بنانی. اب میں کسی بڑے کریٹر کو دیکھتا تھا نا, 10 ویڈیوز بنا, ہاں میں کسی بڑے کریٹر کو دیکھتا تھا کہ وہ 5 بنا رہا ہے, تو میں نے 7 بنانی ہے. اگر کوئی 7 بنا رہا ہے تو میں نے 9 بنانی ہے. اگر کوئی 10 بنا رہا ہے تو میری کوشش ہونی ہے میں 10 سے بھی اوپر جاؤں. ڈیلی اٹھتے ہی نا صرف شروع ہو جانا ہے, اور کوئی چھٹی نہیں کرنی. اور میں نے ہمیشہ وہ والی ویڈیو پکڑنی ہوتی تھی کہ جس میں محنت لگ رہی ہو, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یار جس میں جتنی زیادہ محنت ایڈ کروں گا نا اتنا زیادہ شاید مجھے صلہ ملے. اور اکثر ایسے ہوتا تھا کہ میں بہت محنت کر دیتا تھا کسی بھی لپسنگ میں, کسی بھی ڈائلاگ کو پکڑنے میں, تو وہ اس کا اتنا رسپانس نہیں مجھے مل رہا ہوتا تھا جتنا ملنا چاہیے. لیکن میں پھر بعد میں یہ سوچتا تھا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, رسپانس نہیں ملا, لیکن ابھی جو مجھے فالو کر رہے ہیں نا
ان کے دماغ میں میرا ایک امیج تو اچھا بن گیا کہ یار یہ لڑکا بہت اچھی ویڈیو بناتا ہے. اور ذوالفقار کو کامیڈی میں ہی سب سے زیادہ ابھی تک مانا جاتا ہے, اور ابھی بھی بلکہ ذوالفقار نے کامیڈی دوبارہ سے بنانا شروع کی ہے, اور وہ اتنی اچھی جا رہی ہیں اتنی. اور کیونکہ میرے جو فالوورز تھے ان کو چاہیے یہ کہ یار یہ کامیڈی کرے, اور یہ جس طرح کی ایکسپریشن دیتا ہے, کامیڈی والے ایکسپریشن, ہاں جو ایکسپریشن دیتا ہے اور جتنی ایکوریٹ یہ لپسنگ کر دیتا ہے نا, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اچھا میں نے اس محنت کو جاری رکھا, میرے فالوورز بڑھتے گئے, ویڈیوز بھی میں بناتا گیا ڈیلی, کوئی چھٹی نہیں کرنی, بناتا گیا کرتا گیا پہنچتا میں 15 ملین فالوورز پر پہنچ گیا. پھر جی ٹک ٹاک کو یاد آیا کہ یار ہمارے تو اتنے کریٹرز ہو گئے ہیں, ان کا کوئی ایوارڈ شو کرتے ہیں. اس میں میں نے جو پہلا ایوارڈ ہوا تھا اس میں مجھے پھر ایوارڈ دیا گیا تھا پبلک چوائس. وہی صرف اکلوتا ایوارڈ تھا جو مطلب جو پبلک ہاں لوگوں نے ووٹنگ کی تھی, ووٹنگ کرتے ہیں. تو ووٹنگ والا ایوارڈ میرے لیے بڑا آنریبل تھا کہ یار یہ پہلا ہی ایوارڈ ہے جس میں ووٹنگ ہوئی ہے اور لوگوں نے مجھے ووٹ کیا. پھر مجھے یاد آیا کہ یار میں 3-4 سال پہلے جب اتنا ایکوریٹ ہو کر ویڈیو بناتا تھا, اگر تھوڑی سی بھی لپسنگ مسٹیک ہو جانی میں نے کہنا نہیں دوبارہ بناؤں گا, چاہے وہ 10 دفعہ کیوں نہ ری ٹیک لینا پڑے. پھر مجھے احساس ہوا جب میرے ہاتھ میں وہ ایوارڈ تھا نا, میں نے کہا یار دیکھ اللہ صلہ دیتا ہے. آج لوگوں نے مجھے ووٹ اس لیے دیا ہے کیونکہ میں نے کبھی بھی نا اپنی غلطی کو آگے نہیں آنے دیا. ہوتا ہے نا بندے کریٹر یہ کر دیتا ہے, او ہو تھوڑی مسٹیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ذوالفقار نے بہت کم بلوپر ہاں میں نہیں بلوپر لگاتا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ذوالفقار کو ماشاءاللہ اتنی ٹی وی سی کی ہیں, اتنے انٹرویوز کی ہیں, ڈرامہ کی ہے پورا, مطلب جو 3-4 ماہ کا ڈرامہ تھا وہ انہوں نے پورا 1.5 سال ڈرامہ بنایا ہے. اور وہ ایکسپریس کا واحد ڈرامہ تھا پہلا جو ٹرینڈنگ پہ تھا, ٹرینڈنگ میں چلا تھا. مطلب پہلا ایپیسوڈ پہلے پہ, دوسرا ایپیسوڈ دوسرے پہ, تیسرا ایپیسوڈ تیسرے میں. بے شک اس میں اور بھی ہمارے کافی زیادہ تھے, انہوں نے بھی کافی محنت کی تھی, لیکن یہ ان کے لیے پہلا ایک تھا. تو ذوالفقار نے بہت زیادہ اچیومنٹ حاصل کی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی محنت کو بھی جاری رکھا. ابھی بھی میرا یہی اسکیجول ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی نا بس سوچنا شروع کر دینا, ایسے زندگی گزارنی ہے جیسے چھٹی نہیں ہے. کیونکہ چاہتا ہوں کہ یار جس ایج کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے نا اس ایج میں اتنا اچیو کر لوں کہ اس کے بعد والی عمر میں بس سکون سے کھا پی لوں بیٹھ کر. اور کنول تو میرے اس آئیڈیا کے خلاف ہے. میرا آئیڈیا ہے کہ یار ہم لوگ گاؤں میں گھر بنا لیں گے, زمینیں لے لیں گے, پھر ان زمینوں پر گھر شر بنانے کے بعد ہم لوگ وہاں پر ہی جیسے کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور گھر کی اگائی ہوئی فصلیں کھا رہے ہیں, ایسی کچھ زندگی گزار لیں گے. اب بس کوشش جاری ہے. اچھا ڈرامہ ابھی آپ کہہ رہے تھے ٹرینڈنگ پہ بھی چل رہا تھا سب کچھ, تو پھر دوبارہ ٹی وی پہ نہیں آئے, ہم نے دیکھا نہیں دوبارہ, کیا سین تھا, کیوں نہیں کیا دوبارہ ڈرامہ, یہ آفر نہیں ہوا؟ نہیں آفر کا سین تو آن تھا بھائی, مطلب جب بھی میرا وہ پروجیکٹ چل رہا تھا نا اسی دوران مجھے 2 اور پروجیکٹ, اس کے علاوہ جب وہ ختم ہوا پھر اس کے بعد 2 مطلب سمجھ لو 4 سے 5 میرے پاس پروجیکٹ تھے کرنے کے لیے. کنول کو پتہ ہے اس بات کا, کنول کے پاس بھی تب 2 سے 3 پروجیکٹ تھے جو کہ اس کو آفر ہو چکے تھے. بلکہ ابھی بھی تھے, ابھی مطلب ایک بہت ہی فیمس ڈرامہ اس میں بھی تھا, نام نہیں لیں گے, لوگ کنٹروورسی شروع کر دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں, لیکن مطلب ذوالفقار کو بھی ابھی ریسنٹ بہت بڑی پروڈکشن نے کیا. لیکن پتہ ہے کیوں مجھے لگا کہ جب میں اپنا پہلا پروجیکٹ کر رہا تھا نا تو جو میری ساری محنت میں نے سوشل میڈیا پر کی تھی ساری ختم ہو رہی تھی برو. وہ ختم کیسے ہو رہی تھی کہ ڈرامہ بھی ایک کیونکہ ڈرامہ انڈسٹری بھی الگ فیلڈ ہے, سوشل میڈیا الگ ہے. آپ اگر ڈرامہ انڈسٹری میں کام کر رہے ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ زیادہ ٹائم اپنے سوشل میڈیا کو دے سکتے ہو. وہاں پر بھی بہت محنت ہمارے آرٹسٹ کرتے ہیں, میں ان کی محنت کو ہمیشہ سراہتا ہوں کہ یار وہ بہت ہارڈ جاب ہے. پتہ ہے کہ جیسے اگر کوئی ڈرامہ کر رہا ہے, کوئی ایونٹ ٹی وی سی بھی کر رہا ہے نا, ایک چھوٹی سی ایک 30 سیکنڈ کی ایڈ کے پیچھے 3 دن لگاتے ہیں. اور ہم نے ایک ٹی وی سی جب کی تھی نا تو ایک پرفیکٹ شاٹ تھا, لگا وہی تھا, لیکن انہوں نے 50 ریٹیک لیے کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یار اس کے بعد ڈرامہ میں بھی یہ دیکھنا, بندہ ایک صبح 7, 8, 9 بجے جا رہا ہے اور رات میں وہ آ رہا ہے, سارا دن اس کا وہاں ہی سیٹ پہ گزر جاتا ہے, سارا دن وہ کپڑے بدلتا رہتا ہے, اسکرپٹ پڑھتا رہتا ہے, شوٹ کرتا رہتا ہے, بس ایسے. اور کھانے کا صرف ٹائم ملتا ہے اور بار بار ٹچ اپ ہو رہا تھا. اور یقین جانے جب میں جلال بھی جاتی تھی نا کراچی, تو کیونکہ میں نے تو ذوالفقار کو ہی دیکھا ہوا نا ڈرامہ انڈسٹری میں, تو جب میں جاتی تھی تو ذوالفقار نے صبح 7 بجے چلے جانا
اور کیونکہ سب کو پک کرنا ہوتا ہے, ایک بندے کو تو نہیں کرنا ہوتا, ایک دو جو راستے میں آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پک کرنا ہوتا ہے. تو رات کو جب ذوالقر نے آنا تو ذوالقر نے روٹی کھانی, مطلب فریش ہونا, نہانا, روٹی کھانی اور سو جانا. اور میں دیکھتی رہنے کہ یار میں سارے دن ویٹ کیا, بندہ کوئی باتیں کر لیتا ہے, کہیں باہر چلتے ہیں, کوئی آئس کریم کھاتے ہیں, نہ بھائی نہ, ایسے کوئی سین ہمت ہی نہیں ہوتی یار, بندہ جیسے اب آپ ڈیلی ولاگ ذوالقر کر رہے ہیں نا, تو ڈیلی ولاگ میں بھی پورا دن لگتا ہے, ایسے ڈرامہ کا ایک ایپیسوڈ بھی پورا دن لگتا ہے. تب نا اسی پروجیکٹ کو کرتے ہوئے میرے پاس چوائس تھی کہ میں نے یا اس کو چوز کرنا تھا یا میں نے اپنے سوشل میڈیا کو ہی لے کر چلنا تھا. تو میں نے اور کنول نے تب سوشل میڈیا کو چوز کیا تھا. وائی؟ بیکاز ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یار شروع سے ایک جگہ محنت کر رہے ہیں اور ایک نئی فیلڈ ہے ہمارے لیے, ابھی پہلا پروجیکٹ ہے, یہاں پر آ کر دوبارہ سے اسٹرگل شروع کریں گے, زیرو سے اسٹارٹ کریں گے. ہاں زیرو سے. یار آپ جتنے بھی فیمس ہو نا, آپ کو چاہے مین لیڈ رول کیوں نہ مل جائے, لیکن آپ ہوتے زیرو پر ہو ڈرامہ انڈسٹری کے, کیونکہ آپ کے جو اپوزٹ ہوتا ہے نا, وہ اس بندے نے یا اس بندی نے کوئی 10-15 سال یا 5 سال بھی انڈسٹری میں آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے برو. آپ ان کی محنت کوئی بیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ 20-25 سال محنت کرتے آ رہے ہوتے ہیں. یار میں کہوں کہ یار ٹھیک ہے, میں کہوں کہ ٹھیک ہے جی, مجھے لوگ جانتے ہیں, مجھے سارا پاکستان جانتا ہے, دنیا سے باہر لوگ بھی جانتے ہیں. ایک بڑا آرٹسٹ ہے جیسے فیصل قریشی ہے, ٹھیک ہے, فیصل قریشی کو بھی میرے جتنے لوگ جانتے ہیں یا میرے سے زیادہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. میں کہوں کہ میں اور فیصل قریشی ڈرامہ انڈسٹری میں بھی ایسے ہو جائیں گے, نہیں ہو پائیں گے. اس کی محنت بہت زیادہ ہے, میری محنت, میں ابھی کل کا آیا بچہ ہوں ان کے لیے, اور میں نے ان سے سیکھنا ہے, لیکن لوگ نہیں سیکھتے. میرے پاس اپنا فیم ہے نا, میں فیصل بھائی کے ساتھ جا کر ایسے بیٹھ جاؤں گا, شاید ڈرامہ کے لحاظ سے فیصل بھائی کو اچھا نہیں لگے گا. فیصل بھائی کہیں گے یار یہ ابھی کل کا آیا بچہ ہے, اس سے میرے سے کچھ سیکھنا کیا ہے, بلکہ یہ مجھے نخرے دکھا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا, ہمارے جتنے بھی اگر کوئی سوشل میڈیا فیلڈ میں بھی آتا ہے تو انہیں بھی چاہیے جتنے ان کے سینئر ہیں ان کی رسپیکٹ کریں, اور اگر کوئی ڈرامہ انڈسٹری میں بھی جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کے سینئر کی رسپیکٹ کرے. کیونکہ ابھی میں ایسے لوگوں کے نام نہیں لوں گی, لیکن کچھ ایسے ابھی یوٹیوبرس ہیں, مطلب ہم لوگوں نے بھی دوسرے یوٹیوبر سے سیکھا ہے. جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ ذوالقر ایک ٹک ٹاکر ہے, جبکہ اس نے یوٹیوب سے اسٹارٹ کیا, بتا دیا, لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں. لوگوں کو میرا لگتا ہے میں ٹک ٹاکر ہوں, لیکن میں نے اردو پوائنٹ سے اسٹارٹ کیا. اچھا, مجھے ٹک ٹاکر کہنے میں مجھے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں ادھر سے عزت دی ہے. لیکن جیسے اب آپ ذوالقر سے پوچھو نا کہ اس کے لیے یوٹیوبر کیا ہے, یوٹیوبر وہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب اسٹارٹ کرتے ہو نا, میں آپ کو اگر سکھاتی ہوں نا کہ جلال بھی ایسے کرنا ہے, تو آپ کا کام ہے کہ کہیں تیسرے بندے کے پاس بیٹھو تو آپ اسے رسپیکٹ دو, یار میری بہن نے مجھے سکھایا ہے یا میرے بھائی نے مجھے سکھایا ہے. اور یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. اگر میں بہت سے ورڈ غلط بولتی ہوں, میری اردو کا تھوڑا مسئلہ ہے, ریڑ کا, کیونکہ لاہوری ہیں ہم لوگ, اس کا مسئلہ ہے, انگلش کا مسئلہ ہے, پنجابی کا مسئلہ ہے, ہر چیز کا مسئلہ ہے. تو اگر میں کوئی ورڈ غلط بولتی ہوں نا, تو ذوالقر ایسے مجھے کر کے نا ورڈ سکھاتا ہے, پھر اس کو میں 100 بار ریپیٹ کرتی ہوں, اس کو پرفیکٹ بولتی ہوں, اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں لوگوں میں بیٹھ کے کہ یار یہ مجھے ورڈ سکھاتا ہے, یہ مجھے بیٹھنا بتاتا ہے, یہ مجھے بات کرنا سکھاتا ہے. تو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا میں بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے, اور ڈرامہ انڈسٹری میں بھی, کہ اگر کوئی سکھائے تو اس کو پبلکلی بھی اپریشیٹ کیا جائے. جیسے میں بھی اپنا ایک ہی ڈرامہ کیا میں نے, اس میں مجھے ہر بڑے آرٹسٹ نے سکھایا اور میں سیکھتا تھا. یہاں تک کہ ہمارے جو ڈی او پی تھے نا, میں ان کے ساتھ بڑا ٹائم اسپینڈ کرتا تھا برو. میں اس لیے اسپینڈ کر رہا ہوتا تھا کہ مجھے نہیں پتہ کہ لائن کے لحاظ سے ایکسپریشن کون سے مجھے ڈیلیور کرنے چاہیے کیمرہ پر. تو میں نا ان سے سیکھ رہا ہوتا. وہ مجھے کہتے تھے ذوالقرنین, کیونکہ جو کیمرہ میں دیکھ رہا ہوتا ہے نا آپ کو, وہ جج کر رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے یہ ایکسپریشن. تو ڈی او پی کا تو سارا دن کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف آرٹسٹ کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے کیمرہ کی اسکرین میں کہ یہ کیا ایکسپریشن دے رہا ہے کیا نہیں. تو میرے خیال سے بیسٹ ڈی او پی ڈائریکٹر اور آپ کے سینئر آپ کو سکھاتے ہیں. تو میں ڈی او پی کو سن رہا ہوتا, وہ مجھے بتاتے تھے کہ یار ذوالقرنین یہ یہاں پر یہ ایکسپریشن, ہاں یہ تھوڑا لاؤڈر بولو, یہ ایسے کرو, اس طرح کرو. پر یہاں پر یہ ہے کہ آپ کسی کو سکھاتے نہیں, آپ کہتے ہو کہ اگر اسے سکھا دیا یہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہو جائے گا. یہ دیکھو, میں ہمیشہ کہتی ہوں, میری چاہے جتنے مرضی فالوور ہیں,
किसी के कम भी है ना, क्या पता वो मेरे से ज्यादा कमा रहा हो, जो उसके नसीब में है वो उसको मिलेगा, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलके रहेगा। आप कभी भी किसी का नसीब नहीं छीन सकते, उसको कभी भी अपने हक में नहीं कर सकते। तो हमेशा सिखाएं, और अगर कोई आपको सिखाता है तो प्लीज़ उसे अप्रिशिएट करें, और ये ना कहें कि मैं उनको नहीं जानता, या आप उसको मानो ही ना कि ये आर्टिस्ट है कि नहीं। भाई वो आर्टिस्ट है तो उसने तुम्हें सिखाया है, इसीलिए तुम थोड़े बहुत आर्टिस्ट बने हो, अदरवाइज यू आर नथिंग। अच्छा, इतनी बातें हो गई। खैर मुझे ये बता कि वो सवाल वहाँ से निकला था ना कि यूट्यूब और टिकटॉक से स्टार्ट किया, तो अगर यूट्यूबर और टिकटॉकर ना होते तो कुछ प्लान किया था कि यार मैं ज़िंदगी में ये करना था? मैंने प्लान किया हुआ था। मैं ना, मुझे ना दरअसल शुरू से थोड़ा सा ना अरूज पाने का शौक़ था, थोड़ा फेमस होने का। क्या, मैं देखता था कि सड़क से गुजर रहा हूँ तो मैंने देखना कि यार ये सियासी बिलबोर्ड लगे हुए हैं, या उन घरों के बाहर बिलबोर्ड लगे हुए हैं छोटे छोटे से, जो कि वकील हैं एडवोकेट समथिंग, एडवोकेट ये हाई कोर्ट समथिंग हैं, ऊपर ऐसे छोटा सा इश्तिहार लगा हुआ है एडवोकेट इसका घर है। तो मैंने कहना यार छाना ज़रूर है, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे वो पढ़ के छाना है या किसी भी तरह की मेहनत से छा जाना। और को ना सियासत में भी आने का बहुत शौक है। हाँ, मतलब था अभी भी है थोड़ा बहुत। जुल्कर जब मतलब शलवार कमीज कम ही पहनते हैं, पर जब पहनते हैं ना तो ऐसे पूरी फील लेते हैं, कोट शोट पा के मैं मतलब यार, बिकॉज वो मेरे सारे खानदान में ना ऐसे ही हैं सियासी टाइप लोग, मतलब इलेक्शन लड़ने वाले, कोई चेयरमैन है, कोई MP है, कोई MNA है समथिंग। वो पता है बंदे में कभी कभार आ जाता है थोड़ा सा अपने खानदानी टच। तो अभी मैं जब शलवार कमीज पहनता हूँ ना तो मेरी टोरें बदल जाती हैं। तो मैं ना जब पढ़ रहा था ना तो मैंने कहा यार मैंने ना वकील बनना है। मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद मैंने कहा वकील। मेरे भाई कहते तो जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन, जाकर कुछ और फील्ड में घुस जा, तू वकील बनना है नलायका लेका। मैंने कहा नहीं ब्रो, मैंने वकील बनना। बस एडवोकेट। तो वो कहते FA कर लेता। फिर मैंने कहा कोई मसला नहीं, अब FSC हो गई है तो हो गई है, लेकिन बनना वकील है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर बैचलर किया, बैचलर के बाद वो भी पॉलिटिकल साइंस में किया। पॉलिटिकल साइंस में करने के बाद मैंने एडमिशन ले लिया लॉ कॉलेज में। लॉ कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो मैं कर रहा था लॉ, मेरा शुरू हो चुका था सीन, वो शुरू हो चुका। फिर अल्लाह ताला ने वो रुख ही मोड़ दिया कि बेटा यहाँ नहीं, तो इधर से मुझे हाँ बेटा यहाँ नहीं। अच्छा, मैं जब ये वीडियोस भी बना रहा था ना तब मैं पढ़ रहा था साथ साथ, लेकिन पढ़ाई मेरी डिस्टर्ब जो रुक गई ना, डिस्टर्ब होगी जो रुक गई वो ड्रामा से, क्योंकि मैं कराची चला गया था, 1.5-2 साल कराची रहा। अच्छा जुल्कर, आपकी बात से सॉरी काट रही हूँ, आपकी बात से याद आया, जैसे वो अभी अरशद भाई आए हुए थे, दुआ और उनके बाबा, वो भी ये बता रहे थे कि पहले मैं इस्लामिक वीडियोस बनाता था, मतलब ऐसे बयान देना। तो मैं 1.5 साल मेहनत की है, मुझे वहाँ से अल्लाह पाक ने कामयाबी नहीं थी। फिर कहते फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कंटेंट के ज़रिए लोगों में ये इस्लाम का पैगाम पहुँचाऊँ। तो वो कहते हैं कि फिर अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे दिया। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि हर बंदे का एक टाइम होता है, और हर बंदे को बस पता चल जाना चाहिए कि वो किस चीज़ में बेस्ट है, और उसको उसी में मेहनत करनी चाहिए। जैसे हमारा छोटा भाई है ना ब्रार, हम उसे अभी भी यही कहते हैं कि भाई तू अभी से, क्योंकि उसकी यही एज है, यही एज है, शादी के बाद फिर भाई वो नहीं, फिर आपने बस एक चीज चूज करनी है और उसमें लग जाना, और कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मैं और जुल्कर से भी यही समझाते हैं कि भाई अभी तुम सोच लो कि तुम किस में बेस्ट हो, और उस पर मेहनत कर लो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है ना आप इसमें बेस्ट हो तो आपने कामयाब हो ही जाना है। ऐसे ही है। अगर यार ये इस्लामिक वीडियोस के लिहाज से भी मैं सोच रहा था कि आप पैगाम, जैसे अरशद ने एक नया आइडिया मुतारिफ कराया कि यार ठीक है मैं कंटेंट के ज़रिए लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाता हूं, राइट। तो वो ऐसे ही एक आधा और मैंने छोटा क्रिएटर देखा है जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कि वो क्या करते हैं कि कोई भी हदीस होती है या कोई भी इस्लामिक पैगाम है ना, उसको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं।
اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ نا پرفارم زیادہ بیسٹ ہاں اس سے زیادہ سیکھتے ہیں, اس کو زیادہ دیکھتے ہیں. اگر ہم کوئی تھیوری لکھتے ہیں, پڑھنے بھی جائیں تو ہم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور ہمارے اگر ٹیچر ہمیں لکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں, جب ہمارے ٹیچر ہمارے سامنے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں نا, مطلب پریکٹیکل ہم پھر خود کرتے ہیں فزیکلی, تو وہ اتنا بیسٹ ہوتا ہے, زیادہ ساری زندگی آپ کو یاد رہتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر مجھے یہی چیز مجھے لگتا ہے کہ بڑے کانٹینٹ کریٹرس کو بھی کر لینی چاہیے کہ وہ کوئی بھی میسیج اگر لوگوں تک ڈلیور کرتے ہیں تو اس کو ایکٹ کر کے پرفارم کر کے اس کو اچھے طریقے سے, ہاں اسلام کا اگر جہاں چیز آ جائے وہاں پر رسپیکٹفلی آپ نے کپڑے بھی پہننے ہیں, رسپیکٹفلی دکھانا بھی ہے, ہر چیز کو اچھی طرح سے پریزنٹ کرنا ہے, نہ کہ یہ ہو کہ جیسے ہم لوگ نارمل ویڈیو بنا رہے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ اسلامک بھی بنا رہے ہیں, تو وہ تھوڑا آف سین ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. جلال بھائی کوئی سوال ہے؟ اور سوال تو ہے میرے, لیکن پھر ہم انشاءاللہ پارٹ 2 میں کریں گے. ذوالقرنین تو اپنا وہ ہے پارٹ 2 میں کریں گے, لیکن جانے سے پارٹ 2 3 4 جو ہے نا, نہیں جانے سے پہلے ذوالقرنین کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان تو سن لے یار, یہ تو سب سے ضروری ہے, یہ شارٹ کٹ میں بتا دو یار زندگی کا. اچھا ذوالقرنین بہت اچھا ہے, مطلب مجھے کچھ بھی چاہیے ہو ذوالقرنین مجھے وہ لے دیتا ہے, گھر والوں کو کچھ بھی چاہیے وہ لے دیتا ہے, لیکن یہ انتہائی کنجوس ہے. یہ انتہائی کنجوس ہے, میں اپنے معاملے میں دوسروں کے معاملے میں نہیں بول رہے, مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ جب ہم شاپنگ کرنے چاہے لاکھوں کی کر لیتے ہیں. اور کبھی کبھار میں کہوں نا, میں پچھلے دنوں نا میں رات میں, مجھے آج کل آن لائن شاپنگ کا اتنا شوق چڑھا ہوا ہے, میں نے ایزل کے لیے شاپنگ کر لی کوئی 1.5 لاکھ کی. صحیح ماشاء اللہ. وہ کر لی. تو میں نے کہا ذوالقر ایسے میرے نا شیطان آیا ذہن میں 2 بجے, میں نے ایسے نہیں ایسے منہ کیا, میں نے کہا کارڈ میرا لگا ہوا تھا آلریڈی, میں نے ایسے منہ کیا, میں نے کہا ذوالقر, میں نے کہا تمہاری بھی یہ اولاد ہے؟ کہتا ہاں میری بھی ہے. میں کہا آدھے پیسے تم دو گے آدھے میں. کہتے ہیں چولے کیوں ماری ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا تم کیوں چولے مارے ہوئی ہے؟ آدھے پیسے دو, آدھے. میں نے 4 دن ذوالقر کی جان کھائی رکھی ہے, آدھے پیسے دو. ذوالقر بھی میں کہنی ہے نا, ذوالقر بھی ٹیٹ ہے. ذوالقر نے کہا نہیں دینے, اب لگائے ہیں تو لگاؤ. اچھا میں کنجوس نہیں ہوں, اس کو بھی پتا ہے, اب تو خیر اس نے تھوڑا ہاتھ ہلا کر دیا, لیکن نا پہلے یہ ہاتھ بہت تگڑا رکھتی تھی. شاپنگ مال میں جانا, اس نے 80-90 ہزار کی شاپنگ کر کے آ جانا, اور میں نے اس کو اف بھی نہیں کہنا, یہ بھی نہیں کہنا کہ تم اتنی شاپنگ کیوں کر کے آئی. ذوالقر جب میں کارڈ دیتی ہوں, ہاں میں نے نہیں اس کا کبھی کارڈ لیا برو, یہ ابھی کہہ رہی ہے میں کارڈ دیتی ہوں, میں نے نہیں کبھی اس کا کارڈ لیا. ہاں یہ کرتی ہے کہ اس نے جب مجھے کوئی چیز دلوانی ہو نا تو میں چیز خرید رہا ہوتا ہوں, یہ کہتی ہے نہیں پیچھے کارڈ میں دوں گی. یہ پھر اپنا کارڈ اس میں آدھے ٹائم تو میں کارڈ دے دیتی ہوں کہ یار ہم دونوں کو مل جل کے چلنا چاہیے. غلط مطلب کوئی غلط سینس میں نہیں میں بات کر رہی ہوں کہ میں نے بھی کبھی اف نہیں کی تمہیں, تو وہ نہیں کی, لیکن میرا زیادہ ہے نا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یار میں نے کبھی نہیں کہا, میں اس کے کارڈ سے بھی ہو نا شاپنگ تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ 10,000 ہو گیا یا 15 ہو گیا یا 20 ہو گیا. اب تو میں شاپنگ ہی نہیں کرتی قسم سے, اب تو میری شاپنگ ہی ختم ہو گئی ہے برو. لیکن میں بھی تھوڑا بہت کنگال ہو گیا ہوں برو, اب تمہاری ختم ہونی چاہیے بھی تھی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب یہ کہہ رہی ہے تھوڑی بہت کنجوس ہے, میں نہیں کر رہا. جو مجھے لگتا ہے نا, آپ ہیں کنجوس. ہاں میں کنجوس ہوں یار برو, میں کنجوس ہوں. چیک کرو 80-90 ہزار کی شاپنگ بھی کروا رہا ہوں پھر بھی کنجوس ہوں یار. اور سب کی خواہشات جو بھی کسی قسم کی ہے ایکسٹرا جو ہو جائے, مطلب جس کی ضرورت نہیں ہے اس کا میں کہتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے معاملے میں اگر میں کنجوس ہوں تو ہوں, لیکن جس چیز کی ضرورت ہے میں وہ دلوا رہا ہوں. جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے, لڑکیوں کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں اگر لڑکی کے پاس 200 جوتا آلریڈی پڑا ہو تو پھر اس کو واقعی جوتوں کی ضرورت ہے. میری بات سنو, اگر وہ 200 جوتوں میں وہ والا کلر نہ ہو جو لڑکی نے پہننا ہے, برو 200 جوتوں میں وہ والا کلر ہوتا ہے لیکن نکالنا پڑتا ہے. اچھا نقصان کے بارے میں بتاؤ یار. نقصان کی بات یہ ہے کہ زندگی میں فرسٹ ٹائم میرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. زندگی میں کیا 4-5 سال تو ہوئے ہیں خود کی کمائی کرتے ہوئے. ان 4-5 سالوں میں یہ آپ کو اتنا بڑا دھچکا لگ جائے نا تو بہت ہی زبردست قسم کا وہ شاکنگ سا سین ہو جاتا ہے آپ کے لیے. تو میں نے نا ایسے ہی اپنے ایک دوست کے کہنے پر ٹریڈنگ شروع کر دی. میں نے کہا یار ٹریڈنگ کون سا کوئی اتنا محنت والا کام ہے, اور اس میں میں نے لافٹر میں نے اس لیے دی ہے کیونکہ میں نے منع کیا تھا. موبائل پر بس ٹریڈ لگا دینی ہے اور شروع ہو جانا ہے یار.
تو وہ ہوتا کیا ہے کہ میں نے نا تھوڑے سے پیسے ایڈ کیے اور ٹریڈ شروع کر دی. وہ الحمدللہ اچھی ارننگ کر لی برو. اور میں کسی اپنے ایک دوست کو فالو کر رہا تھا, مجھے خود کچھ بھی نہیں پتا ٹریڈنگ کے متعلق, کچھ بھی نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے, نہ یہ پتا تھا کون سا کوائن ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے, اس کا پہلے ریٹ کیا تھا, اب ریٹ کیا ہے. بس ایک دوست نے کہا شروع کر لیجیے. یہی سب سے بڑی غلطی بھی تھی, پہلے سیکھنا چاہیے پھر کرنا چاہیے. اچھے سے آپ کو ایکسپیرینس ہاں, اس نے بس سگنل دے دینا برو لگا دے, یہاں پر کر دے. برو نے کچھ خریدنے لیا یا بیچ دینا, اور پھر برو کی لگ گئی. پھر برو کی ایسی لگنی کہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو نیچے جا رہے ہیں, ڈالر اوپر جا رہا ہے. بات سنو, مطلب ایزل ہمارے ساتھ ہے, میں نے کہا تم نا اس ٹریڈنگ کے چکر میں ایک بیوی بھی گھماؤ گے, ایک بچی بھی گھماؤ گے, اور خود بھی اپنی زندگی سے ہو جاؤ گے. اچھا خیر, وہ ایک میرا نقصان ہوا اس میں, جو کہ تھا تقریباً کوئی 31 لاکھ روپے کا ایک رات. پر اگر پورے گھر کی بات کریں, ابرار بھی تھا اس میں, ہاں وہ تو الگ ہے نا, وہ بتا دیتا ہوں. اگر مطلب وہ ہوا تھا وہ چونکہ میرا چھوٹا بھائی بھی شروع ہو چکا تھا, 7 ملین کا پہلا نقصان جو ہمارا ہوا, میرے چھوٹے بھائی کا اور میرے بگ بی کا. ہم تینوں بھائی شروع ہو گئے برو لگاتار ایک, کیونکہ ہم لوگ نا بھائی بھی دوستوں کی طرح ہی ہیں, بیٹھتے ہیں وہ یہ دیکھو تو کر رہا ہے, مجھے فائدہ مل رہا ہے, ہاں تو بھی کر. اچھا جی, وہ ایک ہوا. پھر میرا جو دوست جو سگنل بھیج رہا تھا نا, بہت بڑا ٹریڈر, بہت بڑا نام پاکستان کا, ہو برو, وہ تو ایسے پل میں امیر کر دیتا ہے آپ کو. اچھا جی, میں نے اسے کہا یہ دیکھ یار میرا اکاؤنٹ خالی ہو گیا ہے برو, یہی ٹریڈنگ والا. اس نے مجھے کہا ٹینشن کیوں لے رہے ہو, ہفتے میں بھر دوں گا. ہفتے میں نقصان پورا برو, ٹینشن کیوں لے رہا ہے تو. پھر برو نے یقین کر لیا. ہاں سنو تو صحیح, اس نے کہا ہفتے میں نقصان پورا. میں نے کہا پھر یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہے, تو بھیج. وہ اپنا اسکرین شاٹ بھیج رہا ہے, برو میں بھی خالی ہوں. میں نے کہا پھر لکھ کی لعنت تیرے پر بھی یار, یا لکھ کی لعنت میرے پر بھی جو میں تمہیں فالو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو خیر پھر بھی نا ایک ہوتا ہے نا کہ یار چلو ریکوری ہو جائے, وہ لالچ آ گئی, ذوالفقار کو کک آئی, لالچ آئی. تو وہ لالچ کے چکر میں نا میں نے کچھ اور پیسے کمائے. وہ سارے پیسے نا تقریباً سارا اکاؤنٹ اپنا خالی کرنے کے بعد بینک اکاؤنٹ میں نے ڈال دیے, ٹھیک ہے, اس میں کہ یار اب میں ریکوری بھی کروں گا اور کماؤں گا بھی. کیونکہ مجھے لگا کہ پہلے میں نے شاید یہ غلطی کی ہے کہ تھوڑے پیسے رکھے ہیں, اب ذرا زیادہ پیسوں کا. اور پھر اچھا پہلے دن جلال بھی ذوالفقار نے $1000 کما لیا, $1000 کما لیا, اور مجھے بار بار دکھایا چیک کر. ہاں 1000 کمایا ایک دن میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے چیک کر. اچھا 4 دن بعد مجھے بڑے پیار سے میرے پاس آئے, کہتے کنول. میں کہا ہاں جی, اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کیا کرنے ہیں. میں نے کہا آپ کو مسئلہ دو نا, کیونکہ 4 دن بعد بھی میں نے کوئی $1600-1700 کمایا. میں نے ایسے کہا, میں کہ تمہیں مسئلہ دے رہے ہیں, مجھے دو کما کر مجھے کہتے 3 ملین دو, تمہیں مہینے کا 3 لاکھ دوں گا. میں کہ میں نہیں لینا 3 لاکھ, رہن دے, میرا مجھے نفرت ہے. نہیں. اچھا خیر وہ اچھی بات تھی, اس نے نہیں کیا. میں تو گھر والوں کو یہاں ابا جان کو نہیں میں نے بتایا ہوا تھا, بیکاز ابو میرے اس چیز کے خلاف تھے. تینوں بھائی ہم لوگ کر رہے تھے, اور تینوں بھائیوں میں سے اور تینوں بھائیوں کا ابو کو نہیں علم تھا, ٹھیک ہے. اس لیے نا ایک دن گھر میں بیٹھے, جب میں اس کو کہہ رہا تھا, اسی دن میری جو ساسو ماں ہے نا, آپا ان کو میں کہتا ہوں, انہیں میں نے کہا آپا کتنے پیسے ہیں اکاؤنٹ میں. صرف 9 لاکھ ہے, 9 لاکھ روپے تھا. تو انہیں کہتے کتنے ہیں, وہ کہتی 9 لاکھ روپیہ. تو بڑے پیار سے کہتا ہے آپا منو دا وہ تانوں مہینے دا 50,000 دا 50,000 دوں گا. وہ کہتی اچھا نہیں, وہ سوچنے لگی. اچھا میرے کمرے سے نکل کے ان کے کمرے میں چلے گی, تو میں پیچھے گئی ہوں. میں کہا آپ بھی ان کے چکروں میں نہ آنا, چپ کر کے رکھی رہے, تو آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے, آپ کو کوئی کھانے پینے کی کمی تو نہیں, پر 50,000 مہینے. انہوں نے کہا بڑھاپے میں پینشن لگ جائے گی. اچھا خیر وہ میں نے نہیں کیا. پھر اپنے سارے پیسے ڈال لیے. پھر ابرار نے بھی سیم تھنگ کی, ٹھیک ہے. جو میرے بگ بی تھے نا, انہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے کہا میں نہیں کر رہا, وہ آلریڈی امریکہ ہے. انہوں نے کہا یار, انہوں نے بس ابرار کو $2,000 دے دیا کہ تمہارا نیا سٹارٹ تم نے کرنا, تو تم کر لو. تو وہ یہ ہوا کہ میں اور میرا چھوٹا بھائی دونوں ہم لوگ بس کر رہے ہیں. نہیں اینڈ پہ آؤ, بس اینڈ پہ آتا ہوں, اینڈ پہ کر رہے ہیں. تو ایک دن نا ایسے ہی ٹریڈ لگا لی برو, ٹریڈ لگائی ہے. وہ ٹریڈ بالکل اپوزٹ چلی گئی, بالکل, مطلب پیسے لگے ہوئے ہیں بالکل اپوزٹ. میں اور میرا بھائی دونوں ہی
पूरा एक हफ्ता ना टेंशन में, और वो लिक्विडेशन हाँ लिक्विडेट होता है ना उसमें, लिक्विडेट वो लिक्विडेट होता जाए। जुल्कर अब जुल्कर की ना लिमिट खत्म होगी, खत्म हो रही थी, वॉलेट खत्म हो रहा था। जुल्कर मुझे कह रहे पैसे ट्रांसफर करो, मैंने नहीं करने। इससे भी मैंने तकरीबन 20 लाख रुपया लिया, 2 मिलियन दे दिया और उसको टोटे करके दिया मुझे, और कहता मैं तुम्हें दे चुका हूँ, लेकिन मैंने लिया उस टाइम क्योंकि मुझे ये था मेरा सारा वॉलेट और मुझे दिया भी नहीं। और अच्छा वही सीन हुआ कि हम लोग चले गए उम्रे पर गए हैं। वहाँ जाकर मैंने पूछा अपने एक भाई से, मैंने कहा यार ये सीन है, और मैंने उनसे शेयर की अपनी बात कि मैं नुकसान में चल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मदीना में थे हम लोग, मैंने वहाँ पर खड़े होकर दुआ की कि या अल्लाह अगर ये मेरे पैसे बच भी गए तब भी मैं छोड़ दूंगा, अगर ना भी बचे तब भी मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज मैं इतनी टेंशन नहीं ले सकता पैसों के मतलब। मैं कमाता बहुत, मैंने कहा मैं कमाता बहुत मुश्किलों से हूँ, और ये जाना एक पल में चले जाना, एक पल में आ जाना, ये काम। उन्होंने फिर मुझे कहा ब्रो ये ना जो आप कभी कर रहे हो ना इस पर, ये हराम भी है। मुझे नहीं पता था इस चीज़ का पहले, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये हराम भी है। मैंने कहा अच्छा ये हराम है तो फिर तो शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतर ही कर दिया है कि अगर नुकसान भी हो रहा है तो हो जाए, लेकिन एक अच्छे काम की तरफ बढ़ जाऊंगा ना, ठीक है, उसको भूल जाऊंगा जो नुकसान हो गया। तो वो हुआ ये कि वहाँ ही था मैं, वहाँ ही वहाँ मदीना में ही था, और दूसरे तीसरे दिन ना उनसे मेरी इस बात के बाद हम लोग मक्का में थे, वहाँ पर ही ना वो मेरे सारे पैसे चले गए। और मेरे से पहले जब मैं अभी वहाँ गया नहीं था, इब्रार के चले गए थे, और इब्रार लिटरली रात में ना 4 बजे रो रहा था बैठकर कि यार बिकॉज उसने भी बहुत मेहनत से कमाए थे, और उसकी इनकम हमारी जितनी नहीं है कि वो इतना मतलब हम लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन तो वो ये हुआ कि वो रो रहा। मैंने उसे कहा छोड़ यार, ओके फाइन, आइंदा के बाद नहीं करना ये वो। मैंने हौसला दिया, मैंने कहा कोई मसला नहीं, तुझे पैसों की ज़रूरत तू मुझे बता, ये कर। खुद भी खाली हो रहा था लेकिन भाई को हौसला दे रहा हूँ, तुझे पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बताना। अच्छा ये हुआ कि वहाँ पर ही ना मक्का में दूसरे तीसरे दिन भाई वो पैसे मेरे चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उस शहर की बरकत थी कि मुझे उतना ज़्यादा दुख नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक माइंड ये भी बना चुका था ये हराम है, दूसरा मैं माइंड ये बना चुका था कि इसको मैंने छोड़ना है। अच्छा वो छूट गए, उसके बाद धचका तो बहुत लगा यार, आप लगा लो कि मेरे छोटे भाई का और बिग भाई का, उनका तो एक टाइम में गया था, हमारा कोई एक फैमिली का ही तकरीबन 4 या 5 महीनों के अंदर, 4 महीने लगा लो, 4 महीनों में 2.25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। और 2.25 करोड़ इनका और 2.25 करोड़ हमारे शेख साहब का। 2.25 करोड़ अल्लाह की कसम। मैं उसको उसके पास यार वो पूरा हफ्ता बेचारा, हाँ वो पूरा हफ्ता बेचारा ना, उसने वो थाईलैंड में था, पागल हो गया। पता क्या किया उसने, अपना नंबर बंद कर लिया। उसकी अम्मा परेशान होगी कि अल्लाह माफ करे, मर मुक गया है, की हो गया, बीमार है, सिर्फ मेरी कॉल उठाए और मुझे बताए ना कि क्यों कॉल नहीं उठा रहा, और इतनी दाढ़ी बढ़ाई भी। और जब उसके बाद 1.5 करोड़ था ना, मैंने उससे कहा कि मैं तुझे 5 मिनट लेकर यहाँ पे घर ले देती हूँ भाई, तेरी मतलब बेच लेंगे जब। फिर मैंने उसे कहा मुझे दे दे, मुझसे जब मर्जी ले ली, मैं तुम्हें नहीं कहूंगी कि पैसे की वैल्यू कम होगी, भाई मुझे दे दे। उसको यकीन तो मुझ पे था, वो कहता नहीं बहन अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। फिर मैंने जो लानते उस पे भेजी है, मैं कहा लानत भाई मुझे भेजा होता कम से कम। समझ लो 4 करोड़ रुपए, तो समझ लो 4 करोड़ रुपए का मेरे बेस्ट फ्रेंड का और हमारी फैमिली का नुकसान हो। तो मैं अब लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि अगर करो तो सीख कर करो, खुली जब भी ट्रेन हो जाओ तब पैसे डालो, ठीक है करो। लेकिन किसी के सिग्नल पर, चाहे वो जितना बड़ा भी ट्रेडर है, फ्रॉड बता देता हूँ ट्रेडरों का। फ्रॉड क्या होता है, वही मेरा दोस्त है ना जो बड़ा ट्रेडर है ब्रो, उसने मुझे कहा कि यार ये ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पाएंगे। मैं शायद श्रीलंका गया हुआ था तब। उसने कहा पैसे कमाने हैं ना तो हम लोग ना एक ग्रुप बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं, लोगों को अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं। ओह हा क्या लाइफस्टाइल है ब्रो। उसके बाद हम लोगों को ट्रेडिंग के सिग्नल देंगे, वो हमें मंथली कोई $200-250 दिया करेंगे सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, या $50 या $100 देंगे। तो तकरीबन मैं अभी कमा लेता हूँ $3500 से $4000, नहीं $8000 मैं कमा लेता हूँ। फिर इंशाल्लाह आप आएंगे, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग $30,000 से $40,000 कमा लेंगे। मैंने कहा यार ये चेक करो इसकी सोच,
شاید اس کو کام آتا بھی ہے یا نہیں آتا, لیکن اگر اس کو نہیں آتا تو یہ خود بھی ڈوبے گا اپنے کچھ پیسوں کے چکر میں, اور کتنے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہوں گے وہ شاید میری بات سن کر ہی ہو جائیں کوئی, ٹھیک ہے. یہ ان کو بھی میں نے اسے کہا بھائی ہم سوری, میں نہیں ایسا کچھ کام کر سکتا, ٹھیک ہے. خالی ہو کے بیٹھ گیا, میں خود یار خود خالی ہو گیا ہوں نا, اپنی ذات تک ہے, لیکن کسی کو خالی کر دوں گا نا تو وہ میری ذات تک نہیں رہے گا. پر جلال بھی میں بلا ناگا روز کہتی تھی ذوالقر یہ اسکیم ہے, ذوالقر چھوڑ دو, اب اس کو کام نہیں آتا. اس لیے میں بار بار یہ زور دے رہا ہوں, کچھ بھی کریں کسی کے سگنل پر, کسی کے کہنے پر نہیں کریں. ٹریڈنگ کرنی ہے تو پلیز سیکھ کے کریں, سیکھ کے کریں. اس کا انٹرویو چل رہا ہے, یہ اس نے کوئی 10 دفعہ مجھے ٹوکا ہے. نا تم اتنی لمبی لمبی باتیں کرو, بس لمبی کروں چھوٹی کروں, پرو بلایا کس لیے, ڈپٹی بلایا کس لیے, کوئی سوال ہے اور بس یار آج ابھی اس کے یار 2-2 گھنٹے 4-4 تو گھنٹے 4 گھنٹے کا دوں گا یار, بات کر رہا ہوں ابھی. بلایا کیوں, ہاں بلایا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے جواب دیے ہیں. سوال میرا تو جواب یہ دیتی جا رہی ہے. ساتھ رہتے ہیں نا تو وہ تھوڑا نکل آتی ہے. کیوں نکل آتی ہے روزانہ ہی یار, تم نکالتی ہو ادھر اپنا, ہم تو کبھی کبھی آتے ہیں. نہیں چلے ٹھیک ہے, جلال بھی اینڈنگ کرے, شکریہ ادا کریں. انشاءاللہ ہم پارٹ 2 کریں گے, پارٹ 2 کریں گے, پارٹ 2 ہم صحیح بڑا کریں گے, صحیح بڑا لائیو کر لیں گے, پارٹ 2 لائیو کر لیں گے, وہ زیادہ اور بھی مزہ آئے گا, اور بھی مزہ آئے گا. یا خیر آج جس نے اسٹارٹ کی ہے وہی اینڈ کرے. ہاں ہاں اچھا میں نے اسٹارٹ کیا, میں ہی اینڈ کروں. چلیے جی, یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر تو پسند آیا تو نان اسٹاپ پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا پوڈ کاسٹ آپ کو گھنٹہ بچا کر نوٹیفیکیشن دیا کرے کہ اس کو دیکھو 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 دیکھو. اب پھر ملیں گے ان کے ساتھ اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اوکے جی, اللہ حافظ.